बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में है हमारा जो प्रोग्राम है दीन और दुनिया न्यूज़ वन TV वन और वसेप के ऊपर आपको देखने और सुनने के लिए दस्तयाब होता है। आज हमने बात करनी हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा मोमिनीन की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन के नाम से आपको पुकारा जाता है। अम्मा आयशा तैयबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आपके बारे में फरमाती हैं कि आपकी जो आवाज़ थी वो बड़ी मीठी थी, बड़े अच्छे अंदाज में बात करती और फरमाती हैं कि आपका जो कद है वो बड़ा मौजू था, यानी कि ना बहुत लंबे कद की थी ना छोटे कद की थी। तो आप फरमाती हैं कि आप इबादत गुज़ार थीं, परहेज़गार थीं, रास्तबाज थीं। और आप फरमाती हैं कि अक्सर कुरान पाक का कसरत के साथ मुतालिया कह लें, तिलावत कह लें करती थीं। और आप फरमाती हैं कि आप क़िनात पसंद थीं, सब्र व तहम्मुल आपका एक बहुत बड़ा ख़ासा था। फरमाती हैं कि जूद व सखा की मालिक थीं, इजज़ और इनकिसारी आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी और इसार से काम लेती थीं और हमेशा ऐसे वो काम बढ़ चढ़ कर करती थी जिसमें गरीबों का भला हो, यानी कि सदका खैरात करने में आप पहल करती थी। और जब भी जितना भी अल्लाह आपको तौफीक देता, आप सदका खैरात करने में पहल करती, ज़्यादा से ज़्यादा सदका देती। ख़वातीन हज़रात, जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह मुबारक होता है तो आपकी उम्र मुबारक होती है 19 साल और करीम आका की उम्र होती है उस वक़्त 57 साल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका 6 साल यानी कि जो ज़ाहरी रहन सहन है वो हुआ। और आपका जो विसाल है, जो आज हमने मौजू रखा है, समझिए कि आज का ही दिन है, सफ़र के महीने में आपने 65 साल की एज में इस दुनिया फ़ानी को छोड़ा और अबदी दुनिया की तरफ रवाना हुई। आज जब हम इन हस्तियों का ज़िक्र करते हैं तो इसके पीछे मकसद यही है कि ये उम्मुल मोमिनीन हैं, ये हमारी ख़ास हैं। कुरान ने भी कहा कि आप आम औरतें नहीं हैं। तो ख़वातीन हज़रात, हमें हमेशा इन मुक़द्दस हस्तियों का जब भी ज़िक्र करना हमें नसीब हो तो फिर बड़े ही प्यार से, तहम्मुल से बात करनी चाहिए। और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो अदब है जो हमारी एक अहले तसव्वुफ़ की पहचान थी, है और रहेगी। और जब से हमने इस अदब को छोड़ा है उस वक़्त से हमारा नुकसान हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे पास जो मौजूद हैं दो हस्तियाँ, हज़रत मुफ्ती मुश्ताक अहमद नूरी साहब मौजूद हैं, फ़क़ीह हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे लेवल पे बड़ा ही प्यारा काम कर रहे हैं। और इनके साथ मौजूद हज़रत पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहब, आप जानते हैं कि माशाल्लाह अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब के लखते जिगर हैं। दोनों ही हमारे जो मेहमान हैं बड़े ही ख़ूबसूरत मेहमान हैं। और अब मैं बात का जो आगाज़ है मुफ्ती मुश्ताक अहमद नूरी साहब से कहूँगा कि वो हमें बताइए कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ख़ानदानी तारुफ़ है, आपका जो नाम व नसब है, उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलन मैं न्यूज़ वन और क़िबला पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी दामत फ़ैज़ुकुमुल आली का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने अहम और इतने खूबसूरत मौजू के ऊपर उन्होंने हमें भी सवाब हासिल करने के लिए दावत दी। अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर जज़ील अता फ़रमाए। और ये महीना भी अज़मत और कमाल वाला है, शहरुल औलिया है और सूफिया से भी इसका ताल्लुक़ है और ख़ुद भी जो है पीर हैं, तो इसलिए ये मौज़ूआत भी रखे हैं। जहाँ तक हज़रत जवेरिया का ताल्लुक़ है, आपके वालिद का नाम हारिस बिन ज़रार और कबीला जो है ये चूँकि जंग के मौके के ऊपर बनी मुस्तलिक के जंग के मौके के ऊपर ये कैदी बन के आई, उसको मुरैसी भी कहते हैं। और वहाँ जो है ये जंग जो लड़ी गई 5 हिजरी के अंदर, बाद ने 6 भी लिखा है,
لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ 5 ہجری کے اندر جنگ ہوئی اور اس کے اندر بہت ساری یہودیوں نے سازشیں کی اور وہ اس لحاظ سے سازش کرنے میں ابھی لگے ہوئے تھے اور آقا کریم کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور وہاں جنگ ہوئی اور 10 کے قریب ان کے آدمی کام آئے اور باقی قیدی بنائے گئے اور اس قید کے اندر جتنے لوگ بھی آئے ان میں سیدہ حضرت جویریہ سلام علیہا بھی ہیں۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی کہا جاتا ہے، پہلے برہ تھا اور آقا کریم نے بدل دیا اور جویریہ آپ نے اسم مبارک رکھا۔ برہ قلعہ سے بہت ساری باتیں علماء کرام نے یہ لکھی ہیں۔ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ یہ نیکی کے معنی میں ہے، اور کوئی کہے کہ برہ آ جاؤ تو کوئی کہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے آقا کریم نے اس نام کو خود بدل دیا۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ مختصر ہم ایک نقطہ آپ سے لے لوں، اس سے یہ بھی ہمیں شرعی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے نام جن کے معنی اچھے نہ نکلتے ہوں ان کو شرعی طور پہ چینج کرنے میں قباحت بھی کوئی نہیں۔ بالکل کوئی قباحت نہیں، لیکن یہ ایک جو نظریہ بنا لیا ہے لوگوں اور نے، نام کا جو اثر ہوتا ہے، جو تاثیر ہوتی ہے بندے کی شخصیت آقا کریم نے فرمایا سمو اس میرے نام پہ نام رکھو بچوں کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پہ نام رکھو، اس کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ نام بدلنا، یہ نام بڑا بھاری ہو گیا ہے۔ جو اسلامی نام ہے وہ بھاری سمجھتے ہیں، دوسرا نام جو ہے وہ ہلکا سمجھتے ہیں۔ جی، تو نام تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام ہیں، اور اسی کے اوپر اولادوں کے نام رکھنے چاہیے، اور یہ ہر والدین کا حق ہے کہ اس کے اوپر نام رکھے۔ آقا کریم کے بدلنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ جس نام کے معانی اچھے نہ ہوں وہ نام بدلنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو بدل دینا چاہیے۔ تو حضرت جویریہ سلام علیہا یہاں مدینہ شریف میں آئیں، تو مدینہ شریف کے اندر آپ قیس بن ثابت کے جو ہے ہاں چلی گئیں، اس لیے کہ ان کے حصے میں آئیں، لیکن آپ نے ان سے مکاتب خود فرمایا اور اس کے لحاظ سے 9 کیا یا 10 علماء نے لکھا ہے کہ اتنا سونا تھا کہ یہ آپ ادا کر دیں تو آپ جو ہے میری طرف سے آزاد ہیں، جا سکتی ہیں۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو آقا کریم کی بارگاہ میں آ گئیں اور آ کے یہ ساری بات کہی اور کہا کہ آپ میری جو ہے کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جو مکاتب کیا ہے اس کا سارا جو ہے میں ادا کر دیتا ہوں، اور ادا کرنے کے بعد آقا کریم نے فرمایا کہ تجھے آزاد بھی کرتا ہوں۔ تو آقا کریم نے آزاد بھی فرما دیا۔ اس سے متاثر ہوئیں، اور بھی علماء کرام نے وجوہات لکھی ہیں، لیکن اصل وجہ یہی تھی، اس سے متاثر ہوئیں اور آقا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ عقد کے لیے پیغام بھیجا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ آقا کریم نے پیغام بھیجا، لیکن آقا کریم سے نکاح ہو گیا اور پھر ازواج مطہرات کے اندر شامل ہو گئیں۔ آقا کریم نے خود ان کا حجرہ بنوایا، آقا کریم نے خود ان کی بات سنی، انہوں نے یہ جو بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند یثرب کی طرف آ رہا ہے اور میرے گھر میں داخل ہو گیا ہے، اس کی تعبیر بھی خود کر ڈالی، اور آقا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ اب ازواج مطہرات کے لحاظ سے جو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی سائڈ کے اوپر سارے کے سارے حجرات تھے اور ساتھ ساتھ یہ رہتی تھیں، لیکن آپ کا زیادہ تر تعلق سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ سلام علیہا سے تھا، اس لیے کہ اس مارکے کے اندر بنی مستلق کے مارکے میں حضرت ام عائشہ سلام علیہا بھی شامل تھیں۔ انہوں نے آپ کے بارے میں جہاں بہت ساری باتیں کہی ہیں، یہ بات انہوں نے بدرجہ تم کہی کہ کوئی مرد اور عورت ان کے چہرے کے اوپر نگاہ ڈالتا، اتنی حسین اور جمیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متانت والی خاتون کم جو ہے بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمتیں آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ اب چونکہ اس قبیلے سے آئی تھی اور دار اسلام میں داخل ہوئی، علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلی باتیں تو معاف ہو جاتی ہیں، نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوا، اب یہاں جو ان کی زندگی کا آغاز ہے یہ منفرد طریقے کے اوپر ہے، اور اس میں جہاں دوسری باتیں ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے جو بات سب سے بڑی کہی وہ یہ کہ جویریہ کے آنے کے اوپر ان کے خاندان کے اوپر اللہ نے کتنا احسان کیا کہ 100 کے قریب خاندان کے 700 قیدی ان کے آنے کے اوپر جو ہے اہل مدینہ نے اس لیے چھوڑ دیے کہ یہ اب آقا کریم کے سسرال بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس بنا کے اوپر ان کو جو ہے دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو پہلی شادی تھی اس کے اوپر بات ہو، جو پھر جو آپ کا
تصور اسلام تھا آپ کے نزدیک، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو پیر صاحب میں آپ سے آپ کے صاحبزادہ صاحب کی تکلیف کا لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے، آمین اور آپ نے جو غم دیکھا اس میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ آپ نے ہمیشہ ہی دین اسلام کی اشاعت کے لیے منفرد موضوعات کا انتخاب کیا ہے، اور آج بھی مومنوں کی ماؤں میں سے ایک عظیم ہستی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، ان کا ذکر خیر ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، مصافہ بن صفوان سے پہلے آپ کی شادی ہوئی، جو آپ کا چچا زاد بھائی تھا، اور وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اور جیسے 5 ہجری میں بنی مستلق میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پائی، اس میں وہ واصل جہنم بھی ہو گیا۔ اور جیسا کہ ابھی یہ ذکر خیر ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک چاند ان کے دامن میں اتر رہا ہے، اور اس کی تعبیر بھی انہوں نے خود فرمائی۔ تو وہ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احباب میں جنہیں اس مارکے کے دوران شامل کیا گیا تھا، پکڑا گیا تھا، جس میں تقریباً 600 احباب تھے، تو یہ بھی انہی میں شامل تھیں، اور جب ان کو آزاد کیا گیا تو پھر اس خواب کی برکت سے جب وہ اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ عظیم مقام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میں شامل ہوئیں۔ اور پھر ایک دن عرض کرنے لگی کہ مجھے باقی ازواج کچھ بات کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہم نے آپ کا حق مہر ادا نہیں کیا؟ آپ کے لیے ہم نے سارا کچھ دے کر آپ کو آزاد کروایا، اور آپ کے خاندان کو جو اتنی نعمت ملی کہ ان آپ کی برکت سے وہ 100 کے قریب لوگ بھی آزاد ہوئے، یہ ساری برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کی وجہ سے تھی۔ بلکہ صحاب رضی اللہ عنہم نے جتنے احباب کو اس دوران غلامی میں لیا ہوا تھا، انہوں نے پھر ان کی برکت سے کہ یہ چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی ہیں، تو ان کے سسرال، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کو اب ہم غلام نہیں بنا سکتے، ان سب کو بھی آزاد کر دیا۔ اور پھر ان کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، پھر سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو سسرال کے رشتے ہوتے ہیں ہمارے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ جی بالکل، یہ بڑا ضروری، اور یہ ساری چیزیں ہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نے تو کہا جاتا ہے نا کہ جی سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، یا ساس یا سالی یا سالہ، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بیوی کے خاندان والے ہیں ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ جی ابھی یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ابھی جیسے ہمارے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے نا ناموں کا بھی، اسی طرح ہم نے رشتوں کو بھی بلایا ہوا ہے، حالانکہ جو جتنے قرب والا رشتہ ہے اس کا اتنا ہی ادب و احترام ہے۔ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا کہ ان کے جتنے احباب ان کی غلامی میں تھے سب کو آزاد کر دیا۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے خاندان کے لیے برکت والی حضرت جویریہ ہوئیں کہ ان کی وجہ سے 20 لوگوں کو غلامی سے بھی نجات ملی، اور بے شمار قبیلے کے لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے۔ آپ کا شکوہ تو اپنی جائے، لیکن ہمارے محبوب صاحب ہیں، شکیل صاحب ہیں، وہ رہتے ہی زیادہ سسرال کی طرف ہی ہیں۔ نہیں تو یہ کوئی بات نہیں، اگر دفتر اچھے بھی اپنی مرضی سے ٹائم، وہ دفتر کا ٹائم تو پورا دینا چاہیے، لیکن سسرال میں جانا اس میں قباحت نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی شرعی معاملے کی دخل اندازی نہیں ہے تو انسان کو جانا چاہیے۔ زیادہ ٹائم دیتے ہیں، زیادہ ٹائم دیتے ہیں وہ پھر ان کو سمجھانا چاہیے کہ اپنے گھر میں زیادہ رہے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کے اوپر، آپ کی شخصیت کے اوپر، آپ کے کارناموں کے اوپر۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کے اوپر، ان کے اوپر بڑا کرم فرمایا۔ اب دیکھیے کہ جس
عورت کو نسبت رسول مل جائے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے ایک عورت کے لیے، اور وہ عورت پھر ام المومنین بن جائے، پھر ان عورتوں کے بارے میں قرآن کہے، اللہ کہے کہ تم خاص ہو، تم عام نہیں ہو۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیگم سے بہت پیار کرتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی بیگمات کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ کام بھی کرتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے، پھر ان کے خاندان والے جو ہیں، جیسے بریک سے پہلے بات ہوئی، ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دیتے تھے، عزت دیتے تھے۔ اور ان میں آپ دیکھیے کہ غیر مسلم کی زیادہ بات ہو رہی ہے، آپ تو ایمان لے آئی، لیکن آپ کے پورے جو ہم خاندان پیچھے کہتے ہیں، جو قریبی رشتے تھے وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جن لوگوں کو چھوڑا گیا، 100 لوگ تھے یا کتنے لوگ تھے، وہ میں اپنے نالج کے مطابق، ناقص کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ شاید سارے مسلمان نہ ہوئے ہوں۔ جی مفتی صاحب، اس میں کتنی حکمت ہے کہ سسرال کے مفتی صاحب اگر رشتہ دار غیر مسلم بھی ہوں، خدا نہ خواستہ، تو ان کو بھی عزت دینی ہے۔ ساتھ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں۔ ساتھ یہ بتائیے کہ جو آپ کا نام نامی ہے، جسم گرامی ہے، اس کے اوپر بات ہوئی، پھر آپ کا جو کریم آقا سے پیار کرنا، آپ سے احادیث کا مروی ہونا، پھر آپ کا تلاوت کرنا، کیا فرمائیں گے آپ؟ سیدہ حضرت جویریہ سلام علیہا آقا کریم کے عقد میں آئیں تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن حکیم نے ان کے لیے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا لست نقاحد من نساء، اس کائنات کی ساری عورتیں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قصول بھی ہے کہ جتنے اس کائنات کے اندر بہتر تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عقد میں دے دی۔ اس کائنات میں جو سب سے بہتر تھے، محبوب کے جو ہے وہ ساتھی بنا دیے، دوست بنا دیے۔ اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ تھے وہ حضور کے خاندان کے لوگ بنا دیے، اور ان کو مطہر، طاہر اور پاک باز خود رب کائنات نے ارشاد فرما دیا۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا مفتی کہ صاحب یہ بھی دیکھیے نا، ہمیں اپنی قسمت رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ بھی کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں امتی بنایا۔ بے شک۔ میں اس بات کو بھی جو ہے کامل کر دیتا ہوں کہ جتنے کائنات کے اندر اولیاء کرام ہیں، پہلے انبیاء کے اولیاء پر آقا کی امت کے اولیاء کو فضیلت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے پہ آقا کی امت کو پہلی ساری امتوں پر فضیلت حاصل ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ امت وسطیٰ ہے، اور اس امت نے پہلی امتوں کی گواہیاں دی ہیں، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہے، جیسے آپ نے چونکہ سوال کیا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے رب کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، تو کہیں گے مالک تو خوب جانتا ہے میں نے پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا گواہ لے کے آؤ، تو اس وقت آقا کریم کی امت گواہی دے دے گی۔ جب پوچھا جائے گا کہ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو، تو کہا کہ ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ہم اپنے پیغمبر کی گواہی میں گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیغام پہنچا دیا، تو ان کی گواہی کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اس لیے یہ اعلیٰ امت ہے، پہلی امتوں کے لیے گواہ ہے۔ حضرت جویریہ سلام علیہا، کیونکہ قرآن حکیم نے ازواج مطہرات کا ذکر جا بجا ہر جگہ کیا ہے، اور جہاں پردے کا ذکر ہے وہاں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے کمال بیان کیے وہاں بھی آقا کریم کی۔ تو پہلے اہل بیت تو ازواج مطہرات ہی ہیں، اور اس کائنات میں اگر پہلا رشتہ ہے آدم اور حوا کا تو وہ بھی میاں بیوی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سسرال کی بات کرتے ہیں تو کائنات کا پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا ہے، اور اس کے بعد باقی رشتے ہیں۔ تو حضرت جویریہ سلام علیہا چونکہ جس خاندان سے آئی تھیں، ان کے والد جو ہے وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اس کے لحاظ سے بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں کہ اتنے اونٹ لے کے آ رہے تھے، راستے میں 2 اونٹ ان کو زیادہ پسند آ گئے، چھپا دیے اور آقا کریم کی بارگاہ میں آ گئے کہ میں یہ اپنی جو ہے بیٹی کے لحاظ سے آیا ہوں، اور جتنا ان کا جو ہے تم نے رکھا ہے ان کے لیے مکاتب میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تو آقا کریم مسکرائے فرمایا 2 اونٹ تو چھپا کے آ گیا ہے،
تو اس نے اس وقت کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو آپ کے والد بھی مسلمان ہو گئے اللہ، اور دار اسلام میں علم غیب کو مان گیا. جی وہ مان گیا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں. اسی کے اوپر جو ہے عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے کہا کہ یہ سچے نبی ہیں اور سچے نبی کے بغیر یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا. تو حضرت جویریہ سلام علیہا آقا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حرم میں ہیں. اب ازواج مطہرات میں نے کہا عائشہ سلام علیہا سے زیادہ قرب ہے. آپ جو ہے عبادت ریاضت کی بات ایک ایک چیز کے اوپر کریں گے تو بات انشاءاللہ آگے بڑھتی جائے گی. عبادت کے لحاظ سے آقا کریم ایک دن صبح سویرے اٹھ کے مسجد کی طرف چلے گئے. حضرت جویریہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی تھی. سبحان کافی اللہ. ٹائم گزر گیا اور اس کے بعد آئے چاشت بھی گزر گئی تو آ کے دیکھا تو وہ اسی طریقے کے اوپر بیٹھی. تو کہا کہ جویریہ آپ ابھی تک اسی طریقے پہ بیٹھی ہو. کہا میں اپنے رب کا ذکر اسی طریقے پہ کر رہا ہوں. تو آقا کریم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ جو ہے پھر کلمات فرمایا اور فرمایا کہ بعض کلمات وہ ہیں تو مختصر لیکن ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ان کو بتایا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو بیٹھ نہیں سکتے، جی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے. زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تو چلتے پھرتے ذکر کریں. جی جی جی. ہاں جس حال میں ہے اللہ کا ذکر تو کرتے رہنا چاہیے. صوفیہ تو یہی کہتی ہے کہ جو زبان یار والے ہاتھ تھکار والے، اپنے ہاتھ کام کے اندر رکھیں، موٹر سائیکل چلائیں، گاڑی چلائیں، ہاں مزدوری کریں، محنت کریں، لیکن اپنی زبان تو رطب اللسان رکھیں اللہ کے ذکر سے. کم از کم یہ بات تو ہونی چاہیے. تو سیدہ حضرت جویریہ سلام علیہا ذکر میں اتنی مشغول ہو گئیں کہ آقا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے کہ آقا کریم جب آتے دن کے وقت بھی تو دیکھتے تو حضرت جویریہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں. یہاں تک کہ دوسری ازواج کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں تو ساری ازواج مطہرات سیدہ حضرت جویریہ کے ساتھ پیار اور محبت کرتی ہیں. سبحان اللہ. یہ کچھ منافقین نے جو باتیں پھیلائی ہیں عائشہ کے لیے پھیلائیں، دوسروں کے لیے پھیلائیں، ان کے لیے بھی پھیلائیں کہ ایک جناب لونڈی ہے اور لونڈی ہونے کے ناطے سے، تو لونڈی ہونے کے ناطے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو نکاح کیا جس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو وہ بھی اسی طریقے پر تھا. اور حضرت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو نکاح کیا وہاں ایران کی شہزادی مفتی صاحب جس نے غلامی رسول میں قبول کر لی، زندگی کو قبول کر لی، یعنی کلمہ پڑھ لیا، وہ تو ہمارے لیے نور ہی نور ہے. یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں پہلے ان سے حساب کتاب ہی نہیں ہے. جی جی. وہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آئے ہیں. آگے نئی زندگی کے اندر آپ کی زندگی 56 سال کے قریب بنتی ہے تو نئی زندگی 20 سال آپ نکال دینا اس بد وقت ہوا جو کلمہ پڑھ کے بات کریں. جی وہ تو بد وقت ترین ہے، بلکہ اس کا ایمان کے اوپر بھی اس کو نظر ثانی ہونی چاہیے کہ کلمہ پڑھ کے بھی پھر ازواج مطہرات کے بارے، اہل بیت کے بارے، اولیاء کرام کے بارے اس کو خود اپنے آپ دیکھنا چاہیے نا. صحیح. یہ جو بابا فرید کہتے ہیں اپنی چار پائی تلے ڈنگوری پھیرنی چاہیے، ان کو اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے. بابا فرید کا جملہ جی نہیں، وہ ان کے ترجمہ کیا گیا ہے پنجابی میں. اس کا ترجمہ کیا گیا ہے پنجابی کے اندر. یہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں آپ. جی محترم پیر صاحب، گزارش یہ کہ انہی چیزوں سے رشتوں کی مناسبت سے میں پہلے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسبت والے رشتوں کی اتنی اہمیت بتائی ہے، اور ان رشتوں میں جو سب سے عظیم ترین رشتہ جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اعزاز ملا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اعزاز ملا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائی. اور آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سسرال سے اچھا سلوک کریں، تو یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال میں ہے. اور آج لوگ اس کے اوپر ایسے زبان کھولتے ہیں جیسے ان کو خدا کا خوف ہی نہیں رہا. اور بہت سے لوگ اللہ کے نبی کا حق ہے مومنین کے اوپر، حق ہے، اور یہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہم الفاظ ادا کریں گے اس کا ہم نے جواب دینا ہے. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب وہ اسلام لے آئے جو احباب، تو پچھلے تو سارے گناہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی، اب ان کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جو نسبت چل پڑی ہے اس نسبت کو حیا کے ساتھ جس نے قائم رکھا، اللہ نے اسے بھی عظمت عطا فرمائی ہے. اب چونکہ وہ خود بھی بہت نیک متقیہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہنے کی وجہ سے وہ احادیث کو سنتی بھی تھیں اور بیان بھی فرماتی تھیں. امام بخاری نے بھی ایک حدیث ان سے مروی کی ہے، مسلم میں بھی 2 ہیں، دیگر میں بھی
ان کے ساتھ 7 ٹوٹل احادیث ان سے مروی ہیں، اور کیسا خوبصورت عملاً حدیث جو ان کی بخاری شریف میں لکھی ہے۔ پیر صاحب یہاں میں تھوڑا سا آپ بات یہیں سے دوبارہ کرنا، یا آپ دیکھیے نا کہ آپ کے نکاح میں کریم آقا کے نکاح میں رہیں، گھر کی تھیں، لیکن اسلام کا کتنا ترا امتیاز ہے کہ حدیثیں صرف 7 مروی ہیں، جی یعنی کہ احادیث کا جو نچوڑ ہم تک پہنچا ہے وہ بڑا ہمارے جانچ پڑتال کے بعد ہے۔ کیسے ماشاء اللہ انہوں نے کس کس لیول پہ پرکھا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ جی امام بخاری نے جو حدیث ان کے عمل سے روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمعہ کا دن تھا اور روزے کی حالت میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا روزہ ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہے۔ فرمایا کل گزشتہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا تھا۔ فرمایا کل رکھنا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی نہیں رکھنا۔ فرمایا پھر آج کا بھی افطار کروا دو۔ اب اس حدیث شریف سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جمعہ کا روزہ جو ہے وہ اکیلا نفلی، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا، یا جمعرات کا رکھیں یا ہفتے کا ساتھ روزہ ایک رکھیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ شوہر کا حق ہے اس کی اجازت سے نفلی روزے رکھنے ہیں، تو انہوں نے بھی اس پر کوئی بات نہ کی اور روزہ افطار کر دیا۔ اسی طرح ان کا ایک عمل تھا کہ وہ رسول اللہ بیوی سالن میں چیک کر سکتی ہے ٹیسٹ جو ہوتا ہے، اپنے خاوند ایسا خاوند خدا نہ خواستہ ہو ظالم قسم کا جو آ کے ناراض ہوگا تو ٹیسٹ چیک کر ہاں جی روزے کی حالت میں بھی اتنا اس کو اجازت ہے کہ وہ دیکھ لے، لیکن یہاں پر تو ہم یہ فرض روزے کی بات ہے۔ جی فرض روزے کی بات ہے، یہاں پہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ روزہ ختم کر دو، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اسے منع ہو جانا ہے۔ اسی طرح وہ رسول جو اللہ کے نبی نے دیا ہم نے لینا ہے، جو جسے روک منع دیا کیا ہم نے چھوڑ دیا۔ جی ایسی، اور یہ پورا قرآن آپ دیکھ لیں گے نا، جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کی بات آئے گی نا، وہاں پہ یہی ہے یا لے لو یا چھوڑ دو۔ اللہ آپ کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے کے لیے جو پانی پیش کرتی تھی نا، جب وہ بچ جاتا تھا تو اسے تبرک کے لیے رکھ لیتی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے والے پانی کو بھی تبرک۔ اور اسی طرح حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شیشی میں ڈالتی تھی۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ام فضل یہ کس اور لیے؟ وہ عطر میں شامل میں وہی بتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا یہ کس لیے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے 2 کام لیتے ہیں، ایک تو جب ہمارے بچے بیمار ہو جائیں ان کو لگا کے شفا لیتے ہیں، اور دوسرے جو بچی جوڑا عروسی میں جائے شادی کی رات کے لیے اسے خوشبو کے طور پر دیتے ہیں۔ تو یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہوئی ہر چیز وہ تبرکات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو امہات المومنین تو آپ کی زوجیت میں ہیں، ان کا اتنا مقام ہے، اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیا کرتی تھی، آپ کی حلم کو بیان کیا کرتی تھی، آپ کے اوصاف میں آپ کے باتوں کو دوسروں تک پہنچایا کرتی تھی۔ انہوں نے صرف اپنے تک نہیں رکھا بلکہ وہ جو باتیں تھیں وہ لوگوں تک بھی ان کو پہنچایا۔ پھر صاحب آپ کی 2 شادیاں تو کیسے مینٹین کرتے ہیں آپ؟ یہ آپ نے کئی مرتبہ سوال پوچھا ہے، یہ اس کے لیے میں ناظرین کو یہ گزارش کر دوں کہ جو کام کرنا ہے شریعت کے مطابق کریں۔ میری دوسری جب شادی ہوئی تو پہلے دن سے میرے والد گرامی نے اسی گھر میں رکھا، ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ اب زندگی آسان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بہت سی پریشانیوں سے آزادی مل گئی ہے، میں دنیا میں دین کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، گھر میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ اس لیے دین کی اتباع میں جو بھی کام کریں گے نا آپ، اور یہ شادیاں صرف شاید ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر اس کی اتنی قباحت۔ میں نے نا جو شروع میں عرض کی تھی کہ حضرت جویریہ کی جو عمر تھی، کریم آقا کی جو عمر تھی، جی جی کتنا فرق تھا، لیکن نکاح کو ترجیح۔ آج کے معاشرے میں تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا کہ جی وہ ایک عمر 50 سال ہے دوسری کی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، یہاں بریک لینی ہے خواتین حضرات، جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہم بات کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی، آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کا علم، فضل، حلم، آپ کی سخاوت، آپ کا دیما پن، آپ کا میٹھا پن، آپ کا
قرآن سے محبت کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، آپ کے پورے خاندان کا اسلام کو قبول کرنا، آپ کے خاندان کو چھوڑ دینا، یعنی کہ جو قیدی تھے، اور ہم نے خواتین کے حقوق کی بات کی، جو سسرال والے ہیں ان کے اوپر بھی بات کی، اور سسرال سے آگے جو خاندان، سسرال والوں کا آگے خاندان ہے اس کی بھی ہم نے بات کی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، جس کی بیٹی لے لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مقروض ہو گیا ہے، میں ان کا محسن ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے محبت کا، بھائی چارے کا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پہلے بات ہو رہی تھی، جو میرے نبی نے دیا ہے وہ ہم نے لینا ہے، جس کام سے، جس عمل سے میرے نبی نے منع کیا ہے اس کام سے ہم نے باز آ جانا ہے۔ یہی بنیادی شرط ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، اپنے اندر پوزیٹیو چیزیں لے کے آئیں، نیگیٹو چیزوں کو ختم کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں گے تو آپ کی باڈی، آپ کا جو پوری ایک صحت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ کینہ، حسد، بغض کو چھوڑ دیں، اور جب برا سوچتے ہیں تو صحت کے اوپر برا اثر اس کا آتا ہے، اچھا سوچیں گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہوئے ہیں اور مفتی مشتاق احمد نوری صاحب بہت ہی صوفیانہ انداز میں، بڑے محبت بڑے پیارے انداز میں بات کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو میں 3 باتیں جو ہے وہ بیان کر دوں عمر کے لحاظ سے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا، مزکہ منزہ عفیفہ، آپ کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے، آقا کریم کی عمر 25 سال ہے۔ جس پیار اور محبت کی زندگی گزاری ہے کہ آقا کریم ان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور آقا کریم کو ازواج مطہرات نے یہ کہا کہ کس کا نام لے کے آپ جو ہے روتے رہتے ہیں؟ آپ عمر میں بڑی تھیں آپ سے۔ جی، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر اس وقت ایمان لے آئیں جب تم مجھے جھٹلا رہے تھے، وہ اس وقت ایمان لے کے آئیں جب تم نے مال کو روک کے رکھا تھا اور وہ سارا مال خرچ کرتی رہیں، اور تم مجھے جو ہے میرے اوپر کوڑا پھینکتی رہے، وہ اپنے آنچل سے صاف کرتی رہیں، تم مجھے دکھ دیتے رہے، وہ میری دکھ کی ساتھی رہیں۔ آقا کریم نے خطبہ دیا ہے۔ اصل میں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہر طرف زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر بچہ اور بچی جو ہے، بچی کے اوپر زیادہ ظلم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ کرنے کے لیے ماں باپ سمجھتے ہیں جو ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہی اس کے اوپر لاگو کر دیا جائے، حالانکہ پیغمبر کی شریعت میں یہ نہیں ہے۔ بچی سے بھی پوچھنا چاہیے اور بچی کو بھی حق دینا چاہیے کہ وہ ادھر پسند کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ اصل بگاڑ بھی یہیں سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سسرالی رشتوں میں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب اگر تم اپنی بیوی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، تو پھر گھر کی زندگی اجیرن بن کے رہ جائے گی۔ آج کل طلاق کی ریشو کیوں بڑھ گئی ہے؟ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے، لڑائی بڑائی ہر گھر کے اندر، دنگا فساد، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کو تیار نہیں، سننے کو اور ماننے کو بھی تیار نہیں۔ اس لیے ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ تو قبلہ پیر صاحب نے جو ہے اس کو مسئلے کو چھیڑا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے اس دور کے اندر، یہ غور اور فکر کرنی چاہیے۔ اور جو شادی کر دیتا ہے بچی کی وہ بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی زندگی گزارے گی، اور جو بیچارہ نہیں کرتا ہے وہ بھی ڈرتا پھرتا ہے کہ میری بیٹی آپ کے سسرال والے آپ پہ فخر کرتے ہوں گے؟ میرے سسرال والے تو ہمارے جو دولہا ہیں، جو ہمارے دماد ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن یہ زبانی کلامی میں یہاں بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن وہ جو ہے ان میں سے کسی سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے نا کہ جناب کیا ہے۔ کسی کے ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ایک ہی ہے، بزرگ یہ کہتے تھے کہ کسی کے دکھ سے نہیں رہنا، کسی کے دکھ سے نہیں رہنا، وہ ناراض ہے جو بھی ہے، اور کسی کی شادی بیاہ پر تمہاری مرضی ہے جاؤ یا نہ جاؤ۔ جب کوئی پریشان ہو تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ سسرال والے تو پھر قریب ہی ہے نا، تو کہیں بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، الم ہو، غم ہو، تو اس کے دکھ کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ یہی بات جو ہے میں کہنے لگا ہوں کہ سیدہ حجویریہ سلام علیہا، آپ جو ہیں ہمیشہ دوسری ساری ساتھیوں کی دستگیری کرتی تھی، ان کے غم میں شریک ہوتی تھی۔ آپ 56 ہجری تک جو ہے وہ زندہ رہی، 56 ہجری تک، تو آخر اتنی طویل زندگی کس طریقے کے اوپر گزاری؟ 61 ہجری کے اندر آخری حضرت سیدہ ام سلمہ سلام علیہا کا انتقال ہے،
اور اس سے جو ہے 4-5 سال پہلے آپ کا انتقال ہے، تو اتنی زندگی اہل بیت کے ساتھ گزاری، اہل بیت کے ساتھ محبت میں گزاری۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، میں ایک اور لین کا آدمی ہوں، صوفیاء کی لین کا۔ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی علم لدن عطا کر دیا۔ وہ القائی علم ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ زبانی کلامی والا علم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری کائنات یہ نکاح مصطفیٰ کی برکت، بے شک بالکل مصطفیٰ کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ القائی علم ڈال دیتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ علم کے اس مقام پہ چلا جاتا ہے جس کو عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنے اولیاء کرام ہیں ان پڑھ ہیں، لیکن بڑے بڑے علماء ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت جویریہ سلام علیہا کا علم جو تھا یہ اس لیے اعلیٰ تھا کہ آپ آقا کریم کی زوجہ محترمہ تھی، آقا کریم سے علم سیکھا تھا، آقا کریم سے ادب سیکھا تھا، آقا کریم سے محبت اور پیار سیکھا تھا، آقا کریم کے گھر کے اندر رہیں، تو اس کے بعد اپنے گھرانے کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہے، مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ زندگی تو آقا کریم کے ساتھ رہ کے تلخ زندگی تھی نا، ہاں یہ کہ وہ آرام آسائش والی زندگی تو نہیں تھی، لیکن ان ازواج مطہرات کے لیے دیکھیں انسائکلوپیڈیا نے لکھا ہے کہ 6000 کے قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جویریہ کو وظیفہ دیتے تھے، اور پھر بھی پوچھتے تھے کہ جنہیں اور ضرورت تو نہیں ہے۔ تو جب تک یہ رہی ہیں اپنے حجرے کے اندر جو آقا نے بنائے تھے انہی کے اندر جو ہے یہ رہی ہیں، تو یہ کتنی محبت اور پیار تھا جو آج جو ہے مفقود ہو گیا ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے، پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو علیحدہ ایک موضوع کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ تو حضرت جویریہ سلام علیہا، آپ پہ کروڑوں سلام ہوں، آپ نے زندگی محبت اور پیار میں گزاری، دین جو ہے اس کو قبول کیا، تو پھر آخری وقت تک اس کے اوپر کاربند رہی۔ ماشاءاللہ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے تقوی کے اوپر بات ہو، جو آپ کے فضائل کمالات کے اوپر روشنی مزید جی میں قبلہ مفتی صاحب کی ایک بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ امہات المومنین نے جو آزمائشوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے نا، وہ امت کی خواتین کے لیے درس بھی تاکہ اس سے وہ سیکھیں، نصیحت اور بھی۔ یہ جو ہم آج کے اس موضوع پہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے بابرکت ہوئیں، وہ بھی ایمان لے آئے، تو یہ صرف بات تک نہیں تھی، یہ آج کے معاشرے کی عورتوں کو اس پر بہت توجہ سے دیکھنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا رواج چل گیا ہے کہ شوہر کی برائی ماں کو کرنی ہے، شوہر کے بہن بھائیوں کی برائی ماں کو کرنی ہے، تو وہ کیسے ان کو اچھا سمجھیں گے؟ ان کا کردار تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کی، ان کی شانیں بیان کی، وہ شانیں دیکھ کر پھر باقی لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لیے گھر کی خاتون کو ایک اعلیٰ مثال بننا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم میں نے ان کے نسبت سے عرض کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز آپ کے گھر میں کھانا تناول فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا، تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وہ جو خادمہ کے لیے صدقے کا گوشت آیا تھا، تو وہ حیران ہوئی کہ صدقے کا گوشت؟ فرمایا صدقہ جس کے لیے تھا وہ پہنچ گیا ہے، اب وہ اس کی ملکیت بن گیا ہے، وہ لے آؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے اس بات سے بھی مل گیا کہ جب کسی کو ہم نے چیز دے دی ہے، اب وہ جو مالک بن گیا وہ آگے جس کو مرضی استعمال کروا سکتا ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی نسل سے لوگ ہیں ان پر صدقہ زکوٰۃ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ایسا حالات آ جائیں تو کسی تھرڈ پرسن کو جو اس کے لیے جس کے لیے وہ جائز ہے اس کو مالک بنا کر اس کی طرف سے آگے دیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کے ہر عمل میں ہر بات میں امت کے لیے تعلیمات ہیں۔ تو جب امہات المومنین بڑی آزمائشوں کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی کمی ہونی تھی، کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ اتنی بڑی عظمت مل گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت مل گئی، اس ساری چیزوں پر صبر و تحمل اور عاجزی کی زندگی۔ وہ ایک بالشت دائیں اور 3 بالشت دائیں بائیں ان کے گھر کی جو جگہ تھی، آج بڑے بڑے گھروں میں خواتین اس لیے خوش نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ آپ کے والدین رہ رہے ہیں، ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، پہلے باتیں طے ہو جاتی ہیں، جی یہ علیحدہ رہنا ہے، یہ ان کے ساتھ نہیں۔ یہ ساری چیزیں دراصل خواتین کو ان کی زندگیاں بچپن میں ہمارے گھروں میں کہتے ہیں ایک ہانڈی کی بڑی برکت ہے، جی بڑی برکت، اور یہ دیکھنے کو ملتی آج بھی ملتی ہے جن گھروں میں آج بھی اتفاق کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں۔ آپ نے اچھا کیا پہلے جی الحمدللہ، یہ میرے والد گرامی کی وہ بصیرت تھی جس کی برکت سے آج بھی یہ حالات سارے اچھے چلتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی اسلام کے اوپر عمل کریں تو بہت سی چیزیں جو اچھی ہو جائیں۔ جس دور میں ہم ہیں، جیسا بھی ایک شادی آپ بھی کریں، حضرت صاحب بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جی بالکل، اسلام نے اسے ممانعت نہیں دی۔ بہت کمزور بندہ نہیں، کمزوری کا معاملہ نہیں ہے، جسمانی کمزوری اگر ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے
اس کے لیے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، وگرنہ جس دور میں ہم ہیں نا جی مفتی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گل بازی کی بہت زیادہ شادی جو ذکر کی ہے وہ مثنا سے شروع فرمایا ہے. صحیح ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو ہم کمزور ہیں، ہم مار نہیں کھا سکتے، تو یہ انہوں نے قرآن کی آیت کے بارے میں کہا ہے کہ فن کے ما طاب لکم من النساء مثنا. صاحب آپ وعدہ کریں دوسری شادی کا آج. نہیں وہ وعدہ جو وفائی نہ ہو تو اس کو کیا کرنا ہے. تو یہ کم از کم میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ جی فرمائیے کہ بیوی کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، جی برداشت والی ہونی چاہیے، صابرہ ہونی چاہیے. اس کو جو ہے یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا منہ دیکھ کے وہ اپنا منہ کالا کرے یا سرخ کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خامد جو ہے وہ بھی بد زبان نہیں ہونا چاہیے کہ ہروں کا ڈنڈا پکڑا ہوا ہو اور گھر میں آ کے اس نے اعتدال میانہ روی. اعتدال اور میانہ روی یہی شریعت کہتی ہے. پیار اور محبت سے اگر زندگی، یہ چند روزہ تو زندگی ہے، اور اس کے بعد کسی زندگی کے ایک موڑ کے اوپر ایک کی جو شام ہو جانی ہے تو پھر بیٹھ کے روتے ہیں جو وہ حالات، پہلے والے حالات اچھے تھے، اس وقت ہم اچھے تھے، اب یہ ہو گیا. تو اس سے بہتر ہے کہ اب ان چیزوں کو دیکھیں. ازواج مطہرات سلام علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ رحمتیں فرمائے. آج بھی حضرت جویریہ جنت البقیع کے اندر 9 بیویوں کے ساتھ وہیں حرم فرما رہی ہیں، اور جنت البقیع میں بھی ہیں، آقا کریم کے پڑوس میں بھی ہیں، رحمتوں کا نزول بھی ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم وہاں جو ہے جا کے دعائیں پہلے مانگتے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی عظمت اور کمال ہے کہ آج جنت البقیع کے اندر حضرت جویریہ سلام علیہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی. خواتین حضرات، آج کا وظیفہ ہے یا واجد و وجود عطا فرمانے والا. خواتین حضرات، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا دل اور روح جو ہے وہ مضبوط ہوں، یعنی کہ مردہ نہ ہوں، میرا دل جو ہے وہ ذکر میں لگا رہے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ایسی تکلیف نہ آئے، اور جو میری روح ہے وہ روحانیت کی طرف سفر کرے، روحانیت کی طرف نکل جائے، چلی جائے، روحانیت اختیار کر لے، تو اس کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے. یا واجدو 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد. اور اس کے وظیفے کی جو برکت مزید یہ ہے کہ آپ کی روح بیدار ہوگی، خوشحالی نصیب ہوگی. اس وظیفے سے جو دوستانہ تعلقات ہیں، کوئی دوستی نہیں نبھائی جا رہی تو وہ نبھا سکیں گے. کوئی دوست خفا ہے، ناراض ہے تو وہ راضی ہو جائے گا. آپ کی جو تقدیر ہے وہ بدلے گی، کیونکہ دعا ہے اللہ سے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ دعا سے بدل سکتی ہے. اور پھر آپ دنیا کے اندر نئے نئے کام کریں گے، نئے نئے ایجادات جو ہیں ان کی طرف جا سکتے اس وظیفے کی برکت سے. پھر آپ کے اندر جو اجتہادی قوت ہے وہ آپ کے اندر آئے گی. پھر آپ کے اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے اندر سے جو خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں دور ہوں گی. اس میں دل جو ہے اگر بے چین ہے تو اس کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، بے قراری ختم ہوگی، مردہ روح کے اندر قوت آئے گی. پھر اس وظیفے کی برکت سے مایوسی کا آپ کے اندر سے خاتمہ ہوگا. جس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس مشن کو آپ نے اپنایا ہوا ہے، اختیار کیا ہوا ہے، اس مشن کے اندر کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. پھر جو کند ذہن طالب علم ہیں، طلباء و طالبات ہیں، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو ان کا جو کمزور ذہن ہے، جو حافظہ ہے، وہ مضبوط ہو جائے گا. پھر آپ کو اس وظیفے کی برکت سے کوئی ایسا دکھ نہیں ملے گا. اگر کوئی ایسی پریشانی آئے گی تو اس وظیفے کی برکت سے اس پریشانی سے آپ نکل سکتے. خواتین حضرات، ہمارے دوست ہیں جاوید صاحب، بہت ہی پیارے مہربان ہیں. ہماری جو الامین فاؤنڈیشن ہے اس کے بھی روح رواں ہیں. ان کے عزیز ظفر محمود صاحب پچھلے دنوں اسلام آباد میں انتقال کر گئے. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ محروم کے لیے دعا کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے میری طرف سے بھی کہ محروم کے جو لواحقین اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی قبر کے اوپر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے، سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنائے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.